बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं 2019 के बाद से 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को अपने सियासी एहतजाज का ऐलान कर दिया और ये सवाल पैदा हो गया कि तहरीक इंसाफ ने अपने जो सियासी जलसे जुलूस हैं उसके लिए 5 अगस्त की तारीख़ क्यों चुनी। बहरहाल आज 5 अगस्त था। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कोशिश की। कुछ जगह पर अभी भी एहतजाज हो रहा है, बहुत से लोग उनके गिरफ़्तार भी हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ आज 5 अगस्त को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली और बहुत से जो दीगर इनके अरकान पार्लियामेंट हैं उनको अदालतों से सज़ा याफ्ता होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसक्वालीफाई कर दिया है। तो तहरीक इंसाफ कहती थी कि जी 5 अगस्त को हमारी तहरीक का क्लाइमेक्स होगा, लेकिन आज नाअहलियों का क्लाइमेक्स हुआ है। कुछ दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब को दावत दी थी, तो उन्होंने 5 अगस्त के बारे में क्या कहा था, ज़रा सुनिए। आपका ये ख्याल है कि लोग इनके साथ नहीं हैं तो उनको आप मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दें, इनका जलसा फ्लॉप हो जाएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। कहते थे ना कि तहरीक शुरू और अरूज जो है वो 5 अगस्त, एक जलसा जो है वो अरूज होगा। मुझे तो ये बात सुन के बड़ी मायूसी हुई है। इस बार फैसला यही है कि हमने नहीं बताना कि हम हमारी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि होता ये रहा है कि हमने जब भी उसका जिक्र किया है तो उससे पहले ही पकड़ धकड़ शुरू हो गई। हम कोशिश करेंगे कि हम सरप्राइज करें। पूरे पाकिस्तान में गली गली में जलसे होंगे और उसका फिर अरूज 5 तारीख को होगा। ये बड़ा फ्लॉप शो होगा। तो राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज, और उनके साथ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, अभी तक तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राना साहब, ये आपने तो कहा था कि ये फ्लॉप शो होगा 5 अगस्त का, और लोग इनके आज निकले, गिरफ्तार हो गए, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि हमने आज क्या करना है। तो इनकी जो ना बताने की जो स्ट्रेटजी थी वो कामयाब नहीं रही। नहीं, मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी तो किसी यानी प्रोग्राम की या एहतजाज की होती है ना, तो इस तरह से मैंने अर्ज़ किया था कि ये बड़ा फ्लॉप शो होगा। आज जहाँ जहाँ पे भी कोई इन्होंने कोशिश की है तो अगर आप उसकी यानी नोयत को देखें, उसके हुजम को देखें, उसकी पोजीशन को देखें, तो इंतहाई मायूस कुन जो है वो सूरत हाल है। और ये जो इनका कहना था कि 5 अगस्त को अरूज होगा, अगर अरूज ये है, अगर अरूज ये है तो फिर ये तहरीक क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल बग़ैर अपनी पोजीशन का जायज़ा लिए और बग़ैर किसी तैयारी और बग़ैर किसी प्रोग्राम के जो है इमरान खान साहब ने उधर अडयाला जेल से एक बात कर दी, और किसी ने भी जो है वो ये नहीं कहा कि जनाब ये तहरीक या अरूज इस तरह से नहीं होगा, तो आप इसके ऊपर कोई रिव्यू करें, नज़रसानी करें। जो उन्होंने कह दिया उसको लेके ही चलते रहे हैं, और आज उसका अंजाम ये है कि कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फ्लॉप शो। तो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, ये आपका क्लाइमेक्स यही था जिसका दावा किया गया था? अच्छा, देखिए, बुनियादी तौर पे आज के दिन हुआ क्या है और हुकूमत ने क्या किया है उस पर भी तो देखना चाहिए। देखिए, पिछले 3 दिन से क्योंकि इन्हें इतला थी कि पूरे पंजाब के प्रोटेस्ट को ले गई क़यादत लाहौर में, और आज लाहौर में ही गिरफ़्तारियाँ आई। 3 दिन पहले से गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी गई, मतलब दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से गिरफ़्तारियाँ की गई और जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। फिर उसके बाद आज के दिन मतलब आप देखें कि ऐवान अदल से शुरू हुआ। ऐवान अदल के बाहर बुज़ुर्ग खातून है रेहाना डार साहिबा, उन्हें किस तरह से गिरफ़्तार किया। मुइन कुरैशी साहब वो वलेंशिया वगैरह वाली साइड पे थे, वहाँ से 7 MPs को गिरफ़्तार किया। फिर आप नहर की फुटेजेस उठा लें, लोग निकले तमाम तर दबाव के बावजूद इस तरह के माहौल में। और ये माहौल कौन से माहौल की कंटिन्यूटी है? देखें, अगर खाली आप नेशनल असम्बली, आपने डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है ना, आप खाली नेशनल असम्बली की हमारी टैली तो एनालाइज़ करें जो हमने 92 से शुरू की थी। आज हम किधर खड़े हैं? देखें, पहले दिन असम्बली में दाखिल नहीं होते, सबसे पहला बंदा जो इमरान खान के नाम पे वोट लेके आता है वसीम कादिर, उसे मुस्लिम लीग नून ले जाती है। फिर उसके बाद 3 काजी फ़ायज़ ईसा के फ़ैसले की वजह से हमसे छीन लिए जाते हैं रीकाउंटिंग की बुनियाद पे, बिलाल एजाज़ वगैरह 3 जैसे ही वो जाते हैं। फिर हमारे एक कारकुन मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब फौत होते हैं,
ان والا فارم 47 ہو جاتا ہے، وہ سیٹ چھین لی جاتی ہے. پھر 26ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس وقت 5 MNAs ہم سے چھین لیے جاتے ہیں. اور یہ نہیں ادھر سلسلہ رکتا، پھر فوراً لطیف چترالی کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. وہاں نہیں معاملہ رکتا، جمشید جستی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. وہ نہیں رکتا، پھر احمد چٹھا کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے میاں والی والے کیس میں. وہاں دل نہیں بھرتا، پھر 5 کٹھے MNAs ڈسکوالیفائی کر دیے جاتے ہیں فیصل آباد کے مقدمے میں. یہ 18 کی تعداد خالی یہ بن جاتی ہے. اور آج کے دن جس دن ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 5 اگست ہمیں منانا چاہیے، اسی دن ریزولوشن آ جاتی ہے شیخ وقاص کے خلاف. کس لیے؟ کہ جی 40 دن سے غیر حاضر ہے، اور ارکان کوئی غیر حاضر نہیں ہے، نظر نہیں آتے، ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ ہر کسی پہ تلوار لٹا. آپ آتے ہیں اسمبلی میں، باقی سارے آتے، شیخ وقاص صاحب کیوں نہیں آتے؟ اور وہ اپنی اپلیکیشن بھی نہیں بھیجتے لیو کی. دیکھیں اس وقت دیکھ لیں بہت سارے MNAs ہیں جو بڑے عرصے سے نہیں آ رہے. ایون نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں آپ، ووٹ کے وقت ایک آدھی دفعہ آئے، اس کے بعد کدھر نظر آئے. اس طرح تو ان کے دن گنے، ان کی کس نے درخواست دی کی. دیکھیں یہ تو ایک پروسیجرل سا میٹر ہے. میرے خیال سے اس پہ اتنا اسٹرکٹ ویو لینا یہ میرے خیال سے مطلب جمہوری روایات کے بھی خلاف ہے. اور دیکھیں ایک بندہ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے پرچے ہیں، جس طرح کا ماحول ہے. دیکھیں اپلیکیشن والا ایک ڈیفرنٹ ہوگا، مگر اس طرح کا کرائیٹیریا امپوز کر کے ٹیکنیکلی آپ لوگوں کو سیاست کی مین سٹریم سے آؤٹ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. رانا صاحب، یہ اگر کسی قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے، سب سے بڑے صوبے پنجاب کی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے، تو جمہوریت مذاق سے نہیں بن جاتی؟ نہیں تو اگر کوئی واقعہ ہو اور اس واقعے کے اوپر پروسیکیوشن نہ ہو اور 2 سال گزر جائیں تو وہ مذاق نہیں نظر آتا کہ جی اگر 9 مئی کو کچھ ہوا ہے تو پھر کہاں ہیں مقدمے، کہاں ہیں ثبوت، کہاں ہیں عدالتیں، کیوں کیس نہیں چل رہا؟ یہ دیکھیں انگلینڈ میں جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ واقعات ہوئے، انسیڈنٹ ہوا، انہوں نے 3 دن میں جو ہے وہ دن رات کر کے تو انہوں نے جو ہے وہ جن لوگوں نے جرم کیا تھا ان کو سزا دے دی. تو معاملہ یہ ہے کہ پھر مذاق اگر اس طرح سے محسوس ہوتا ہے تو پھر کیا 9 مئی جو ہے وہ نہیں ہوا؟ اگر 9 مئی ہوا ہے تو پھر وہ کس نے کیا ہے؟ اگر ان کا یہ موقع بھئی ہم نے نہیں کیا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا؟ ان کی نشاندہی کریں نا. آپ کہیں میں یہ کہوں کہ جناب یہ کام جو ہے یہ جو ہے وہ حامد میر صاحب نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا، یا اگر میں نے نہیں کیا تو یہ فلاں نے کیا ہے. 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، گھروں کو آگ لگی ہے، دفاعی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے، میاں والی کے ایئر بیس میں لوگ گھسے ہیں، لوگوں نے شہداء کے جو ہے وہ ان کے جو تھے ان کے پروٹیکٹس ان کو نیچے گرا کے جوتے اور ڈنڈے مارے ہیں. ان کی نشانیوں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے جہاں پہ بھی شہداء کے لگے ہوئے تھے ان کے جو تھے وہاں پہ ان کی چیزیں، ان کے نشانات. معاملہ یہ کہ جب 9 مئی ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر پروسیکیوشن ہونی ہے نا. آج کا آپ دیکھ لیں، آج انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ ان کی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اس احتجاج کی کال سے پیچھے تھا؟ سب کہہ رہے تھے کہ جی 5 اگست کو جو ہے وہ ہم یہ کریں گے، اور پھر کہہ رہے تھے کہ ہم بتا نہیں رہے، ہم خاموشی سے کریں گے، اور یہ دیکھیں ان کو پتہ اس دن لگے گا کہ جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں. اگر آج مثال کے طور پہ اڈیالہ جیل بریک ہو جاتی اور وہاں پہ کوئی نقصان ہو جاتا تو کیا یہ لوگ سارے جو ہے وہ ایما میں ملزم نہ ٹھہرائے جاتے جتنی بھی لیڈرشپ ہے؟ لیکن یہ آج اور جو لوگ موقع پہ پکڑے جاتے وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہ ہوتے، سزا نہ ہوتی. رانا صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا نہیں، اب اسی طرح سے جو لیڈرشپ جو ہے وہ 9 مئی کے اب 9 مئی کو انہوں نے ایک بڑا واضح بیانیہ بنایا تھا کہ خان ہے تو پاکستان ہے، اگر خان کو اریسٹ کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور اگر اریسٹ کیا تو پھر ہم احتجاج کریں گے. اور جس سمت انہوں نے احتجاج کیا اسی سمت سارے جو ہیں وہ گئے ہیں، خواہ وہ میاں والی ہو، پشاور ہو، بنو ہو، لاہور ہو، فیصل آباد ہو، اسی طرف گئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پھر اس ایما میں اگر ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ سزا ہو رہی ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بے قصور. اچھا، آپ کے گھر پر حملے کے ایک مقدمے میں زرتاج گل صاحبہ جو ہیں ان پر بھی
FIR انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، ذرا وہ سنا دیں جی زرتاج گل صاحبہ والا کلپ۔ 51 FIR ہے میرے اوپر، جس میں گائے چوری سے لے کر بکری چوری سے لے کر اسٹریٹ لائٹ سے لے کر پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ کرنا، اور دستی بموں سے لے کر رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کرنا، ATM مشین توڑ کے اس کے اندر سے پیسے نکال لیے، پھر گائے بھی اپنا کار کی ڈگی میں نے رجحان کے علاقے سے چوری کر لی۔ انہوں نے 26 نومبر کو میرے اوپر الزام لگایا FIR کے اندر کہ میں نے پولیس وین سے کوئی کمبل چوری کیے، بسترے چوری کیے اور ہونڈا 125 چوری کی۔ اچھا ابھی اپنے کارناموں پہ ہنس رہے ہیں، میں عقیل صاحب کیا کروں؟ کمبل چور۔ کمبل چور۔ اچھا اب رانا صاحب باقی سب باتیں چھوڑ دیں، آپ کے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا۔ چلیں سن لیں حامد میر صاحب، اسی بات کے اوپر جو ہے نا وہ آپ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ٹک لگا لیں۔ عمیر نیازی صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، دیگر تمام مقدمات میں جو ادارہ مدعی ہے وہ تو سامنے نہیں آئے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیے۔ یہ ایک میرے گھر کو آگ لگانے کی جو کوشش کی گئی اور یہ گھر تک پہنچے اور باہر جو سامان تھا اس کو انہوں نے آگ بھی لگائی، اتنی دیر میں کوئی بندے پہنچ گئے، پولیس پہنچ گئی تو بہرحال گھر بچ گیا۔ جتنے لوگوں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے آئیں بیٹھیں، ان میں سے ایک بندہ بھی کہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور میں موقع پہ نہیں تھا۔ اچھا وہ کہتے ہیں ہم تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ اسماعیل سیلا جن کی قیادت میں انہوں نے حملہ کیا، ان کے ساتھ ہمارے 7 الیکشن ہوئے ہیں، 2 انہوں نے جیتے ہیں، 5 میں نے جیتے ہیں۔ ہر بندے کو ہم جانتے ہیں، اس کے والد کو جانتے ہیں، اس کے گھر کو جانتے ہیں۔ زرتاج گل تھی وہاں پہ؟ زرتاج گل کے اوپر تو یہ الزام ہی نہیں ہے کہ اس نے جا کے آگ لگائی ہے۔ اچھا اس پہ کیا ہے؟ زرتاج گل پہ الزام ہے کہ ان کے اکسانے کے اوپر یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ اب اکسانے میں تو پوری لیڈرشپ شامل ہے۔ اچھا ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ 5 الیکشن جب انہوں نے اور ہم نے PMLN کی طرف سے، انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑے، 1 دفعہ وہ جیتے، 4 دفعہ ہم جیتے۔ کبھی الیکشن کے دوران، الیکشن کے بعد نہ ہم نے ان کے گھر پہ جا کے کبھی حملہ کیا، نہ انہوں نے ہمارے گھر پہ اوپر حملہ کیا۔ اب یہ پہلا موقع ہے کہ جب وہ PTI میں چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تو یہ دوسری مرتبہ میرے گھر کو جو ہے وہ آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایما جو ہے، جس طرح سے میں نے مثال دی کہ جس طرح سے پوری لیڈرشپ آج 5 اگست کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس دن ہم نے کرنا ہے، اگر آج ہوتا کچھ، ہوا کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو سارے ایما کے ملزم نہ ہوتے۔ 9 مئی کو ایما کے تو ملزم ہے پوری لیڈرشپ، باقی جو لوگ موقع پہ تھے ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے جو وہاں پہ ملازم تھے وہ جانتے ہیں۔ کوئی ان میں سے ایک بندہ بھی بتائے کہ وہ وہاں پہ نہیں تھا، وہ آگ لگانے کے لیے نہیں گیا گھر کو۔ اچھا عمیر نیازی صاحب، اب یہ آج اڈیالہ جیل کا ہمیں بتایا گیا میڈیا کو کہ جی ہم اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ درست نہیں ہے؟ نہیں، یہ خبر ہے، انہوں نے نہیں بتایا، یہ خبر لیک ہوئی ہے ذرائع سے یا انٹیلیجنس ایجنسی سے کہ جی اڈیالہ جیل پہ حملہ ہو۔ نہیں، مجھے بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم اڈیالہ جیل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ مسکراہٹ سے لگ رہا تھا کہ یہ اڈیالہ جیل کی طرف نہیں جا رہے، لیکن اڈیالہ جیل کا کہہ کے تو چکری کی طرف چلے گئے، تو اب چکری کی طرف تو جا رہے ہیں نا لوگ۔ بنیادی طور پہ محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ صاحب یہ پہلے نکلے اسمبلی میں ہی تھے، بعد میں ان کے پیچھے MNAs گئے، وہاں آگے ناکہ بندی تھی، وہاں رکے رہے، اڈیالہ کی طرف گئے ہیں، اڈیالہ کی طرف گئے، علیمہ باجی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اڈیالہ آج پہنچ نہیں سکی، بعد میں پتہ چلا کہ ان کو چکری کے مقام پہ ہی روک لیا، تو پھر دوبارہ سے یہ سارا سفر طے کر کے اب دوبارہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ چکری ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، تو اس وقت وہ چکری میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ 5 اگست یوم استحصال کشمیر ہے، تو اس دن تحریک انصاف نے اپنے سیاسی احتجاج کا اعلان کیوں کیا؟ اچھا دیکھیں، احتجاج دیکھیں، کشمیر کوز جتنی رانا صاحب کو عزیز ہے اتنی ہمیں بھی عزیز ہے، مطلب اس کے جتنا بھی کوئی بارے میں بات کر سکے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو خاص طور پہ آج
کے موقع پہ زیادہ اجاگر کرنا چاہیے کہ ریسنٹلی جو ہمارا انڈیا کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا دوبارہ سے لائم لائٹ میں کشمیر کا معاملہ آ گیا، اور اس وقت ہم اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس لیوریج کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی جسٹ ریزولوشن کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں 5 اگست کو ہی عمران خان کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی۔ دیکھیں ایک ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے، ایز اے پولیٹیشین بھی اور ایز اے پاکستانی بھی دل دکھتا ہے کہ جس طرح سے جس مینر میں عمران خان کو عدالت کے ہاتھے سے اٹھایا گیا 5 اگست کو، اور 5 اگست جو 9 مئی کو اٹھایا گیا، اور اس کے بعد جو دوبارہ اریسٹ آئی 5 اگست کو آئی، ٹھیک ہے، اسی کے ریئیکشن میں آج 2 سال پورے ہو رہے ہیں، اور 2 سال کی جیل عمران خان نے کس لیے کاٹی ہے؟ آپ نے خود متعدد موقع کور کیے کہ عمران خان کو رستہ ملتا تھا جس میں تھوڑا سا سر جھکا کے بیرک سے باہر نکل سکتا تھا، عمران خان نے وہ رستے نہیں آپٹ آؤٹ کیے۔ تو کم از کم آج تحریک انصاف اور اس عوام کے لیے بنتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ اتنا تو کنسولیڈیٹ کریں کہ جو وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے یہ قربانی دے رہے ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو اس تناظر سے نکلے۔ مگر دیکھیں حکومت کی تنگ نظری کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مطلب دفعہ 144 امپوز کر دی، حالانکہ اگر کشمیر کی کاز امپورٹنٹ ہے، ریلیاں نکلنی ہیں، تو کیا مسئلہ ہے اگر آج لاہور میں بھی ریلیاں نکلیں؟ کیا کشمیر کا نعرہ اور آزاد عمران خان کا نعرہ اکٹھا نہیں لگ سکتا؟ کیا یہ کوئی متصادم نعرے ہیں؟ مگر ہے کہ تنگ نظری ہے، جس طرح سے میں نے وہ ٹیلی گنائی کہ 19 MNAs تو ابھی تک یہ نظام پی ٹی آئی کے کھا چکا ہے، اور کتنے کھائے گا؟ اچھا رانا صاحب، یہ آج 5 اگست کے حوالے سے مختلف تقاریب ہوئیں، آپ بھی صبح ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے، تو اس میں اسکولوں کے بچوں کو بھی لایا گیا۔ تو اب یقیناً میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تحریک انصاف کو آج 5 اگست کے دن احتجاج نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو بچے اسکولوں کے احتجاج میں آئے جن کے ابھی ووٹ بھی نہیں بنے، جن کی عمر جو ہے وہ 14 سال 15 سال 17 سال والا بھی نہیں ہے مجھے نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا بچوں کا حال دیکھیں کہ بچے جن کو کہ آج ان کے اسکولوں کے ذریعے یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں تقریبات میں لایا گیا تھا، وہ وہاں پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے عمران خان کو ان لوگوں نے گرفتار کیا تھا۔ یہاں پہ آپ لوگ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ ہم یہاں پہ ان لوگوں نے گرمی میں بٹھایا، کوئی بات ہوئی؟ 5 اگست کو خان کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، میں خود گیا تھا ان کے ٹی چوک پہ دھرنے میں۔ عمران خان کو گرفتار ہوا تھا۔ تو آپ عمران خان کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ جی، لیڈر جو ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا اور بہت جلد باہر آ جائے گا، یہ جو چور بہت باتیں کرتے ہیں، انکل پلیز یہ میری لات مجھے پکڑ۔ 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا اور بھی اس میں بہت سے میرے پاس کلپس ہیں، لیکن میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، سینکڑوں کلپ بنائے جا سکتے ہیں، ہاں نہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہی فنکشن ہے جدھر آپ بھی تھے۔ نہیں سن لیں، اس طرح کے سینکڑوں کلپس جن میں اسی عمر کے بچے عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہوں اور اسی بنیاد پہ نکال رہے ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ یوم احتجاج کیوں ہے، یہ بنائے جا سکتے ہیں، چلائے جا سکتے ہیں۔ میرا سوال صرف یہ تو کوئی مسئلہ ہے، نہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو لوگوں نے ابھی تک، کچھ لوگوں نے ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، انہوں نے تو یاد رکھا ہوا ہے کہ 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوا تھا، تو آج 5 اگست کو اب لوگ کئی سال تک یہ بھی یاد رکھیں گے کہ 5 اگست کو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو اپوزیشن لیڈر تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا۔ نہیں دیکھیں، ڈسکوالیفائی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کیا، الیکشن کمیشن اسے 4 اگست کو بھی کر سکتا تھا، 6 اگست کو بھی کر سکتا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، اس دن کی اہمیت کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو آج کے دن یہ احتجاج جو ہے نہیں کرنا وہ چاہیے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ 6 کو کر لیتے، 7 کو کر لیتے، ایک دن سے کیا فرق ہے؟ ویسے آپ کا اس پہ ذاتی خیال کیا ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں، دیکھیں احتجاج جس دن مرضی بھی کر لیں، مگر ریاست کی کیا ذمہ داری ہیں؟ ریاست تو کسی دن بھی ہمیں احتجاج کرنے کو اجازت نہیں دینا چاہتی۔ دیکھیں ایک ڈیمینر ہوتا ہے نا، چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں آپ نے چھوٹے بچوں کا دکھایا، دیکھیں یہ چیزیں رچ بس گئی ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو آپ کو موجودگی کا احساس کھٹک رہا ہے، تو دیکھیں لوگوں کے لیے آپ ڈائیورژن کریٹ کریں، وہ بھی آپ نہیں کریٹ کر سکتے۔ صاحب اس سے ایک اور بھی چیز تو اسٹیبلش ہوتی ہے نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بچے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوا تھا، لیکن ان بچوں کے والدین اور ان کے جو بہن بھائی ہیں جو 20-25 سال کی عمر کے ہوں گے، وہ نظر تو نہیں آئے ہمیں سڑکوں پہ آج؟ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ نہیں نظر آئے، مگر اوور آل دیکھیں یہ لاوا پک رہا ہے، بنائی جاتی ہے، نہیں یہ بنائی نہیں جا رہی، یہ بنائی جاتی ہے، نہیں یہ بڑا فرق ہے۔ یہ کلٹ جو ہے نا، کلٹ سے کام آگے چلا گیا ہے۔
دیکھیں پرانی بھی موومنٹس اٹھا کے دیکھیں نا، لوگ آپ بظاہر یہی کہتے ہیں پنجاب نہیں نکلتا، مگر آپ نے دیکھی موومنٹ، لیڈران پیچھے رہ گئے، لوگ نکل آئے. دیکھیں آج جو بات سچ ہے وہ تو میں ضرور کہوں گا، چکدرہ میں لوگ نکلے ہیں، پشاور میں نکلے ہیں، سوابی میں نکلے ہیں، اسلام آباد میں تو نہیں نکلے. اس کا نہیں تو وہاں پہ اگر گورنمنٹ ہوتی تو وہاں پہ نہ نکلتے. یہ فرق نوٹ کرنے والا ہے. حکومت نے نکالے ہیں. نہیں دیکھیں یہ ہے کہ جہاں رول آف لا، ایک صوبے میں رول آف لا ہے کہ لوگوں کا استحصال نہیں ہو رہا، اگر یہ بھی جلسہ کرنا چاہیں ان کے لیے بھی لوگ نکلیں گے، لوگوں کو گھروں سے غائب نہیں کیا جا رہا. جب دیکھیں 80 سال کے لوگ گھر محفوظ نہ ہوں، دیکھیں آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیں خالی اس وجہ سے کہ ان کا بیٹا پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ ہے یا اس سے. اچھا، یہ جو آپ بار بار 80 سال والی بات کر رہے ہیں تو ذرا وہ 80 سال کی جو خاتون ہیں گرفتار ہوئی ہیں لاہور میں ایوان عدل کے باہر سے، وہ ذرا دکھا دیں جی ہمیں کس طرح گرفتار ہوئی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں، یقیناً سیکشن 144 نافذ تھی تو ان کو گرفتار تو کرنا ہی تھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گرفتاری سے قانون کی بالادستی قائم ہوگی یا خوف کی بالادستی قائم ہوگی؟ نہیں دیکھیں، قانون کی بالادستی تو قائم اسی طرح سے ہوگی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ رول آف لا اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے وہ بیٹھیں اور کچھ اصول جو ہے وہ طے کریں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ گراؤنڈ میں جو ہے وہ 22 لوگ، 11 ایک طرف سے 11 ایک طرف سے 2 ٹیمیں جو ہے وہ کھیلتی ہیں، تو اگر وہ 22 جو ہیں وہ کسی رول، کسی قاعدے ضابطے کے پابند نہ ہوں، وہ 2 ریفری کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہیں خود سے پہلے پابند ہونا پڑتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ پہلے خود تو بیٹھیں نا، یہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ معاملات کو طے کریں. کون بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ یہ پوری قوم کو پتہ ہے. ہمارے خلاف جب یہ سارا کچھ ہمارے خلاف ہو رہا تھا، وہ ہے نا کسی کے پاس وہ ویڈیو جس میں مریم نواز شریف کو میاں نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا اور اس کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھی رو رہی تھی، وہ بھی تو ایک ویڈیو ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سب جو ہمارے ساتھ جب ہو رہا تھا، ہم اس وقت بھی بیٹھنے کو تیار تھے، ہم اس وقت بھی ان ایشوز کو ریزالو کرنے کو تیار تھے، ہم آج بھی تیار ہیں. بہت اچھی بات کی جی رانا ثناء اللہ صاحب نے. لیکن آج یوم استحصال کشمیر ہے اور صرف کشمیر کا نہیں کا بھی استحصال ہو رہا ہے، اور ہم آج جو سیاسی لڑائی ہے پاکستان کی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جو کشمیر کا اور فلسطین کا استحصال ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج یوم استحصال کشمیر منایا گیا اور اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے وہ دنیا کے سامنے اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر میڈیا پر پابندیاں ہیں، وہاں پہ سوشل میڈیا پر بھی پابندی ہے، اور جو غزہ کی صورتحال ہے وہ دنیا کو پتہ چل رہی ہے کیونکہ وہاں پہ اسرائیل نے پوری کوشش کی ہے کہ پابندیاں لگائے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ نہ کچھ ویژول جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ کشمیر کی اور فلسطین کی صورتحال میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جی آپ نے یہ کچھ ویژول دیکھے کہ فرق نہیں ہے فلسطین اور کشمیر کی صورتحال میں. تو رانا ثناء اللہ صاحب، اب آج قومی اسمبلی میں تھوڑی سی گفتگو تو ہوئی اس پہ، پنجاب اسمبلی میں بھی گفتگو ہوئی، لیکن یہ بدقسمتی نہیں ہے کشمیریوں کی بھی اور فلسطینیوں کی بھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آج ان کی بات کم کر رہے ہیں؟ یوم استحصال کشمیر منایا تو ہے ہم نے، لیکن جو عدالتی فیصلے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس پہ زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بدقسمتی ہے، اور آج پوری قوم کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا کشمیر کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے، اور ساتھ غزہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے. معاملہ یہ ہے کہ جتنا ظلم یہ پہلگام کے واقعے کے بعد کشمیر میں ہوا ہے، اس کو تو کسی نے ابھی تک ہائی لائٹ ہی نہیں کیا جی، یا اس انداز سے جیسا وہ ظلم ہوا ہے اس طرح سے جو ہے وہ دنیا کو دکھایا نہیں جا سکا، پیش نہیں کیا جا سکا. یعنی جتنا ظلم انہوں نے پہلگام کے واقعے کے
اور مارکہ حق کے درمیان جو ہے مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اور جو ہندوستان کا مورال ڈاؤن ہوا اس کے بعد کچھ فرق پڑا ہے، لیکن اس دوران انہوں نے بڑا کشمیر میں جو ہے وہ بہت ظلم کیا، لوگوں کے مکان بلڈوز کر دیے، مکان گرا دیے. اور آپ فلسطین دیکھیں، غزہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو مسلم دنیا بھی شاید تسلیم نہیں کر رہی، لیکن ان کا آپ جذبات دیکھیں اور ان کی ہمت دیکھیں، اتنے ظلم کے باوجود آج بھی وہ قائم ہے. آج بھی وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اپنی شرائط کو چھوڑ کے بیٹھنے کو تیار نہیں. یعنی اتنی ہمت، اتنی جرأت، اتنا ظلم برداشت کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا ضمیر بھی جھنجھوڑا جانا چاہیے، جھنجھوڑنا چاہیے، اور عالم اسلام کو تو اس کے اوپر ایسا سٹانس لینا چاہیے جیسا پچھلے دنوں میں نے وہ سنا ہے یو کے برٹن کے پرائم منسٹر کا بیان، جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کرنے سے پہلے جو ہم اس کو تسلیم کریں گے. اچھا عمیر نیازی صاحب، 5 اگست 2019 تو آپ کو یاد ہے نا، اس وقت تو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، اور جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی ISI تھے، اور 5 اگست 2019 ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ کی پارٹی کی حکومت نے مذمت تو بہت کی، مودی کی، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ 5 اگست 2019 کے حوالے سے کچھ آپ کی بھی اخلاقی سیاسی ذمہ داری ہے کہ آج کے دن آپ کو بھی بہت بھرپور طریقے سے جو بھارت کا کشمیر میں ظلم و ستم ہے اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ اوور آل چیزوں کو آپ کو نیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑے گا. اگر دیکھیں سڈنی جیسی جگہ پہ ملینز آف پیپل نکل آئے غزہ کے لیے، کیا پاکستان میں نہیں نکل سکتے؟ پاکستان میں نکل سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستانیوں کے دل کشمیر کے ساتھ نہیں دھڑک رہے تو یہ غلط ہوگا. لوگوں کا آج بھی یہ کور ایشو ہے، اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی جو ظلم و ستم اگر کشمیر میں ہوئے، لوگوں پہ پیلٹ گن یوز ہو رہی ہیں، جوان لڑکوں کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں، اور جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، لوگ ساروں سے اویئر ہیں، لوگ ان کا اظہار بھی کرتے ہیں، لوگ نکلنا بھی چاہتے ہیں، مگر بنیادی طور پہ دیکھیں ہم لوگوں کو اسپیس ہی نہیں دیتے. ہم خود سے خوف زدہ ہیں، ہم اپنے سائے سے خوف زدہ ہیں. جب ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں، ہم باقی باہر کے مسئلے کس طرح سے حل کریں گے؟ دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں دوبارہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جو دفعہ 144 کے خلاف تھے، آج ہم اپنے ہی ملک میں 5 اگست کو نافذ کر دیتے ہیں، تو ہم کس طرح کا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم اپنی سیاست کو بیچ میں نہیں لاتے، مگر دیکھیں ہم نے خود ایک گھٹن کا ماحول بنایا ہے. ہمیں کیا پتا کہ 5 اگست کو کیا ہونا ہے، کہ لوگ کشمیر کے لیے نکلیں گے، لوگ بات کریں گے، مگر نہیں، ہمیں ہے کہ نہیں وہ عمران خان کے لیے نکلیں گے، ہم نے ان کا رستہ بند کرنا ہے، اور ہم نے وہ کر کے دکھایا، سینکڑوں کے حساب سے گرفتاریاں. تو دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا فورگیونگ بھی بننا چاہیے. دیکھیں اس طرح کا ماحول رکھیں گے ہم اپنے آنے والی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے، میں نے، رانا صاحب نے وقت گزاری، اور خاص طور پہ رانا صاحب جو پروسیکیوشن کی بات کر رہے تھے، دیکھیں پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن میں بڑا لمیٹڈ سا فرق ہے. دیکھیں اور ان کے وہ کریکٹر پہ وہ چیز حائل ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کے رانا صاحب کے ساتھ پرسنلی لیول پہ زیادتیاں ہوئیں، مگر اس کا افیکٹ تو نہیں آنا چاہیے جب یہ اقتدار میں ہو. ان کو تو اس سے بلند ہو کے سوچنا چاہیے کہ یار میں نے ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے. آپ بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں، لیکن فرض کریں آپ کی حکومت دوبارہ آ جاتی ہے، تو مجھے تو یقین ہے کہ آپ نے جو پہلے کیا تھا اس سے ڈبل نہیں ٹرپل کرنا ہے اب آپ نے. دیکھیں اگر ہمارا اس طرح کا رویہ ہو کم از کم میں پھر ساتھ نہیں ہوں گا. اچھا سمپل سی بات ہے. دیکھیں یہ بڑی جاتی، دیکھیں خود اگر رانا صاحب والی معاملہ دیکھ لیں، دیکھیں آج تک انہیں کم از کم اپنے والے میٹر کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں ہماری طرف سے جاتی ہمارے دور میں ہوئی نا، مگر دیکھیں کسی بندے پہ اتنا گھنونا الزام لگانا، ٹھیک ہے، اور اس کی سزا اگر ایک چیز ثابت نہیں ہوتی تو جنہوں نے ڈالی تھی کم از کم آج ان کو پروسیکیوٹ تو کرنا چاہیے تھا، تاکہ میں نہیں کہتا کہ انہیں ڈیتھ پینلٹی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. مگر نیچے والوں کو تو کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ بھی قانون دان ہیں، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی قانون دان ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ جو کولونیل لاز تھے ان کے خلاف تھے. تو ظاہری بات ہے ہم سب کولونیل لاز کے خلاف ہیں. تو یہ ذرا آج یوم استحصال کشمیر کی بات ہو رہی ہے. یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ بھی ایک
کولونیل کانسپریسی کی پیداوار ہے. یہ جو برٹش راج تھا اس کی کانسپریسی تھی, انہوں نے مسئلہ کشمیر پیدا کیا. یہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے قومی اسمبلی میں کہ اتنے سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک کولونیل لاز جو ہیں پی پی سی 1860 ابھی تک چل رہا ہے پاکستان میں. تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں ساری جو ہیں جو یعنی پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. یہ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو سب کے کنسنسس سے ہوئی تھی. یہ چیزیں جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بنیادی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں. تو یہ اس وقت ہی ہو سکتی ہیں جب کنسنسس ہو. کنسنسس جب ہوگا جب سارے مل کے بیٹھیں گے. تو معاملہ تو وہی ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے چلتی ہے, ڈیڈ لاگ سے نہیں چلتی. اس ملک میں پچھلے 2011 سے یا 2014 سے یہ 25 آ گیا ہے, دیر از اے ڈیڈ لاگ بالکل ٹھیک ان بٹوین پولیٹیکل فورسز, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ نان پولیٹیکل فورسز کو ہو رہا ہے. تو عمیر نیازی صاحب, آپ نے قائد اعظم کی بات کی, دفعہ 144 کی آپ نے بات کی. اٹ از پارٹ آف پی پی سی 1860, کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 1898. ٹھیک ہے, بہت سے قوانین آپ کو پتہ ہے, آپ بھی وکیل ہیں. یہ ختم آپ اسی وقت کریں گے جب آپ اکٹھے ہوں گے اسمبلی میں. اکٹھے ہوئیں گے مگر دیکھیں اسمبلی ماحول تو بنائیں. بار بار وہی بات آ جاتی ہے. دیکھیں آپ کو میں نے 18 کا فگر گنوایا, 18 کا دیکھیں انہیں ضرورت بھی نہیں ہے, پھر بھی بندوں کی گردنیں اتاری جا رہی ہیں. کیوں اتاری جا رہی ہیں؟ اس پہ کم از کم تو سوچنا چاہیے نا. اب اس طرح کے ماحول میں کہیں کہ جی وہاں پہ ڈسکشن پی پی سی پہ ہوگی, وہاں پی پی سی پہ نہیں ہوگی, وہاں پہ ڈسکشن کسی اور چیز پہ ہوگی. دیکھیں وہاں کالے قوانین لائے جائیں گے, وہاں الیکشن ایکٹ کو اپنی فیور میں موڑنے کی بات ہوگی, وہاں اور اس طرح کے قوانین آئیں گے کہ جی 10 سال قید ہوگی اگر آپ اسلام آباد میں جو ہے نا جلسہ جلوس نکالیں گے. پھر وہ اس طرح کے قانون کے جو فنڈامنٹل رائٹس کو کرش کریں. دیکھیں ہم اور ڈگر میں چلے گئے ہیں. اس طرف واپس آنے کے لیے دیکھیں سمپل سا ایک حل ہے, حکومت تو ان کے پاس ہے, میجر سٹیک ہولڈر بھی بن گئے, سارا معاملہ چلا رہے ہیں. دیکھیں کم از کم جو لوگوں کا سٹیک ہولڈر ہے جس کی آج بچہ بات کر رہے ہیں, کیا اس کو انگیج نہیں کیا جا سکتا؟ کم از کم عمران خان کو اس کے پولیٹیکل لوگوں سے تو ملنے دیں. دیکھیں کم از کم عمران خان کے پولیٹیکل لوگ اس کو ملیں گے تو عمران خان کی جو صحیح لائن اور لینتھ کا بھی پتہ چلے گا, اور جو ابھی غصے کی شدت ہے اس میں بھی کمی آئے گی. رانا صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ. دیکھیں عمیر نیازی صاحب نے جو بات کی ہے اور پولیٹیکلی انگیج کرنے کی, میں تو خود اس بات کا حامی ہوں, اور ان میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے حامی ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچ میں ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ چلنے نہیں دے رہے. لیکن بہرحال جو صحیح مثبت سوچ رکھتے ہیں دونوں طرف, ان کی یہ سوچ ہے اور یہ قائم رہنی چاہیے, اور اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ان کی ایک ہی بات کہ جو سیاسی مسائل ہیں بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. یہ جو ڈیڈ لاک ہے, یہ ڈیڈ لاک کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے, اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ڈیڈ لاک ختم ہوگا تو حکومت کو بھی فائدہ ہے اور اپوزیشن کو بھی فائدہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.